अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। पंडित की बेटी पद्मनी महल के मामलात की निगरान बन गई और पंडित राजा और इसकी बीवी रानी बन गई। शकुंतला ने अपना वादा इफा कर दिया और पंडित शंकर नरोल बिला शिरकत गहरे हुक्मरान बन गया। राजा स्वरूप इसकी रानी और इनकी पूरी इंतजामिया को हाथ पांव बांध कर जिंदान में डाल दिया गया। शंकर नरोल ने सुबह दरबार शाही तलब किया था जिनमें इन लोगों के मुस्तकबिल का फैसला किया जाना था। इन कामों से फारिग होकर सब लोग आराम के लिए मुख्तलिफ कमरों में चले गए। शकुंतला भी बुरी तरह थक चुकी थी और दूसरी तरफ इसके सर में रहने वाला मुस्तकिल दर्द अब शिद्दत इख्तियार करने लगा था। इस वक्त इसके सर में दर्द की लहरें खासी तेज हो गई थी। इसे यूं महसूस होने लगा था जैसे दिमाग की रगों में से कोई रग अभी फट जाएगी। वो सोना चाहती थी मगर सो ना सकती। इसका मतलब ये हुआ कि सामरी का अमल कामयाबी के करीब है और अगर वो कामयाब हो गया तो इसका तो तसव्वुर भी शकुंतला के लिए सुहाने रूह था। वो परेशान हो गई और उठ खड़ी हुई। इस वक्त रात का आखिरी पहर चल रहा था। शकुंतला ने फौरी तौर पर शंकर नरोल को लेकर सामरी के पास जाने का फैसला कर लिया था। किसी भी परेशानी से बचने के लिए शकुंतला गायब हालत में नरोल के कमरे की तरफ चल दी और जब इसने शाही कमरे में पहुंचकर इसके अंदर झांका तो इसे कमरे में कुछ हलचल महसूस हुई और साथ ही नस्वानी खनकती हंसी उसे सुनाई दी। तो अंधेरे में से दो बदन शाही चप्पर कट पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था नजर आए। वो फौरन भाप गई कि पंडित शंकर नरोल आज की रात को महल की किसी हसीना के साथ यादगार बना रहा है। उसे बड़ा गुस्सा आया कि मेरी जान पर बनी हुई है और उसे अटकलियां सूझ रही हैं। वो चुपके से अंदर दाखिल हो गई और मसहरी के करीब पहुंच गई। इसका ख्याल दुरुस्त था। शंकर नरोल अपने भद्दे और बेहंगम वजूद के साथ एक सिड्डो लड़की के हमरा मसरूफ था। कमरा मुकम्मल तारीख था। करीब जाकर शकुंतला ने जोर से ताली बजाई तो सारा कमरा दो दहिया रोशनी में नहा गया और शकुंतला भी जाहिर हो गई। तो लड़की चिकनी मछली की मानत फिसल कर पंडित की गिरफ्त से आजाद होकर एक तरफ सिमट कर बैठ गई। इस बेवकत मुदाहलत से पंडित का मिजाज गर्म हो गया और इस वक्त वो शराब के नशे में डूबा हुआ था। शकुंतला ने भी शराब की सुराही और चांदी के प्याले करीबी मेज पर देख लिए थे। पंडित वाकई शराब के नशे में धुत था। ये क्या बदतमीजी है। शंकर नरोल धाड़ा, इस वक्त तू यहाँ क्यों आई है। इसके इस रवैये से शकुंतला हक्का बक्का रह गई और एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोली, पंडित शंकर निरोल, तुम जानते हो इस वक्त किससे मुखातिब हो। मुझे देख, मैं शकुंतला हूँ। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, पर इस वक्त यहाँ क्यों आई हो। जो बात करना थी सुबह कर लेती। शकुंतला का दिमाग शंकर का जवाब सुनकर खोल उठा। एक दफा तो उसके जी में आया कि शंकर को खड़े खड़े जमीन में गाड़ दे, मगर उसे इस वक्त शंकर की जरूरत थी और जरूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बना लेने से गुरेज न करती थी। बड़ी मुश्किल से इसने जब्त किया और दांतों से होठ काटते हुए बोली, शंकर नरोल, मुझे तुमसे जरूरी काम है। तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। शकुंतला को यकीन था कि अब तक शंकर संभल गया होगा और फौरन ही माजरत करके इसके साथ चल देगा, लेकिन शंकर का जवाब इसके लिए गैर मुतवक्का भी निकला और अजीबोगरीब भी। वह हसीरा नाजनीन को खींच कर बोला, इस वक्त तुम जा सकती हो शकुंतला, सुबह दरबार में मिलना। राजा शंकर रात को सिर्फ अय्याशी करता है, काम दिन को करता है। शंकर का जवाब शकुंतला को साकत कर देने के लिए काफी था। लड़की भी अब इसे अजीब और एहसासे बर्तरी किस्म की नजरों से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। शकुंतला का दिमाग खोलने और कान साए साए करने लगे। इतनी बेइज्जती का तो उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इससे पहले कि वो आपे से बाहर और नताए से बेपरवाह होकर इन दोनों को अपने सेहर से आग लगाकर भस्म कर देती, इसके दिमाग में दर्द की लहरें शिद्दत से आने लगी और घबरा कर इसने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए और फिर इस पर कुनुदगी छाने लगी। दर्द की शिद्दत से वो बेहोश होकर गिर गई और वो होश से बेगाना हो गई। शकुंतला के बेहोश होते ही इसका सेहर भी खत्म हो गया और रोशनी बंद हो गई और ख्वाबगाह गटाटूप अंधेरे में डूब गई। शकुंतला को जब होश आया तो सुबह की रोशनी पर्दों से छन छन कर अंदर आ रही थी। मुल्हिका बाग से ठंडी हवा और फूलों की खुशबू कमरे में दाखिल होकर फैल चुकी थी और चिड़ियों के चू चू करने की आवाजें आ रही थी। शकुंतला इस्तरारी तौर पर खड़ी हो गई तो उसकी आंखों में खून उतरने लगा जब उसने देखा कि शंकर नरोल और वही जुआ साल खूबसूरत दुशीजा मुसहरी पर आड़े तिरछे गहरी नींद के मजे लूट रहे थे, जबकि शकुंतला फर्श पर पड़ी थी। इस वक्त शकुंतला को शदीद तो नहीं, अलबत्ता हल्का हल्का दर्द जरूर महसूस हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ, वो सोचने लगी कि शंकर नरोल ने इसके गिरने के बाद भी चंदा उसे कोई अहमियत ना दी थी और अपनी साथी के साथ बदस्तूर मौज मेला करता रहा था। तुम्हारी कम से कम सजा इबरतनाक मौत है शंकर नरोल, लेकिन अभी नहीं, सामरी का कला कमा करने के बाद। लेकिन इस लड़की ने शकुंतला को बेइज्जत होते देखा है, लिहाजा इसकी फौरी मौत बेहद जरूरी है। यह सोचते ही शकुंतला ने शंकर नरोल को बेहोश कर दिया और आहिस्तगी से मसहरी पर चढ़कर लड़की के ऊपर झुक गई और दांत लड़की की शफाफ गुलाबी सुराहीदार गर्दन में गाड़ दिए। लड़की ने पट से आंखें खोल दी। चंद साथ साकत रहने के बाद
شدید تکلیف کا احساس ہوتے ہی چلاتی ہوئی اٹھ بیٹھی، لیکن شکنتلا نے اسے بازو کی گرفت میں کس کر بستر پر گرا لیا اور دانتوں سے اس کی گردن ادھیڑنے لگی۔ تو لڑکی نے شدید مدافعت شروع کر دی اور شکنتلا کی گرفت توڑ کر آزاد ہو گئی اور خوابگاہ سے باہر نکلنے لگی، لیکن شکنتلا نے اشارہ کیا تو اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے اور قدم اٹھانا اس کے لیے دوبھر ہو گیا۔ اب شکنتلا اطمینان سے آگے بڑھی اور لڑکی کی کھلی زلفوں کو اپنی مٹھی پر لپیٹ لیا اور گھسیٹ کر واپس مسہری پر لا کر پھینک دیا۔ مسہری پر گرتے ہی لڑکی چیختے ہوئے دو ہتھڑ مار کر پنڈت شنکر کو جگانے کی کوشش کرنے لگی تاکہ وہ اسے اس جان لیوا مصیبت سے نکالے، لیکن شنکر نرول تو بے ہوش تھا، بیچارہ کیا جواب دیتا۔ اب تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، سب کوششیں فضول ہیں، اب تمہارا مقدر صرف دردناک موت ہے اور وہ بھی شکنتلا کے ہاتھوں۔ یہ کہتے ہوئے شکنتلا نے لڑکی کی شہ رگ پر دانت گاڑ دیے۔ لڑکی تکلیف اور خوف کی شدت سے کپکپانے لگی اور اس کی مدافعت ڈھیلی پڑ گئی اور شکنتلا سکون سے اس کے گرما گرم خون سے اپنا حلق تر کرتی چلی گئی۔ خوب سیر ہو کر شکنتلا مدہوش سی ہو گئی اور مسہری پر بے ہوش پڑے شنکر نرول، جو اب کے راجا بن چکا تھا، کو چند لمحے عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی اور اس کی بے ہوشی کی کیفیت کو ختم کیا اور ظاہری نظروں سے غائب ہو کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس وقت اس کے سر میں درد کی بالکل مدھم لہریں موجود تھیں۔ کمرے میں پہنچ کر وہ دھڑام سے بستر پر گر پڑی اور گرتے ہی نیند سے بوچھل اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ دوپہر کے وقت جا کر شکنتلا گہری نیند سے جاگی اور کچھ دیر آنکھیں کھولے چھت کو تکتی رہی، پھر بھرپور انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگی تو دور محل کے صحن میں اسے بڑی بڑی کناتیں نظر آئیں۔ ایک طرف چبوترا بنا تھا جس پر شنکر، اس کی بیوی اور بیٹی زرق برق پوشاکوں میں ملبوس بیٹھے تھے۔ سامنے نیم دائروں میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں جن پر غالباً ریاست کے اعلیٰ عہدیداران اور زماں براجمان تھے۔ درمیان کی خالی جگہ پر شکنتلا کی عقابی نظروں نے دیکھا کہ راجہ سروپ، اس کی رانی اور سابق حکمران کے رفقائے کار پابا زنجیر موت کے خوف سے زرد چہروں کے ساتھ زمین میں گڑے بانسوں سے بندھے تھے۔ شکنتلا بڑی حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ یہ پنڈت تو کوئی وقت ہی نہیں دے رہا، رات کو بھی اس کی دو ٹوک بےزتی کر دی اور اب بھی اس نے شکنتلا کو دربار میں شرکت کرنے کی دعوت کے قابل نہ سمجھا تھا۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ شکنتلا کے نتنے غصے سے پھولنے پچکنے لگے اور وہ بچھڑی شیرنی کی مانند کمرے میں ٹہلنے لگی اور پھر کچھ سوچ کر غائب حالت میں دربار کی طرف چل دی جو محل کے بڑے اور خوبصورت سین کے بیچوں بیچ ہو رہا تھا۔ چاروں طرف مسلح فوجی چوکنے انداز میں مستعد کھڑے تھے۔ شکنتلا خاموشی سے ان کے درمیان سے گزر کر چبوترے کے قریب چلی گئی۔ اجلاس جانے کب سے جاری تھا۔ پنڈت اس وقت نئے راجا کے روپ میں حلف برداری کی تقریب سے خطاب کے لیے اٹھ رہا تھا۔ شکنتلا خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی اور حالات کا جائزہ لینے لگی۔ پنڈت نے اپنا خطاب شروع کیا۔ میں ریاست کلکتہ کا نیا راجا شنکر نرول تم سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ راجا سروپ کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ اس کے مقرر کردہ تمام گورنر، ضلعی حکمران، فوج کا سربراہ سمیت تمام اہم اداروں کے سربراہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ راجا سروپ کی رشوت خور اور بدعنوان حکومت کے تمام قوانین بھی آج سے منسوخ سمجھے جائیں۔ آج کے بعد ہر مظلوم کو انصاف اور بھوکے کو روٹی کپڑا ملے گا۔ ریاست میں خوشحالی اور امن ہمارا نصب العین ہوگا اور میں راجا شنکر نرول برطرف حکومت کے تمام لوگوں کو موت کی سزا سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر شنکر نرول کے اشارے پر تمام اسیران کو فوجی دستے نے گھیر لیا۔ راجا شنکر نرول نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کر دیا۔ تمام تیر اندازوں نے کمانوں پر زہر سے بچھے تیر چڑھا لیے اور شنکر کے اشارے کے منتظر ہو گئے، اور پھر شنکر نے تیزی سے ہاتھ نیچے کر لیے تو کمانوں سے نکل کر سنسناتے ہوئے تیر کھٹا کھٹا کی مدھم آوازوں کے ساتھ بانسوں سے بندھے برطرف حکومت کے اراکین کے اجسام میں پیوست ہوتے چلے گئے تو میدان چیخوں اور ہچکیوں سے گونج اٹھا۔ ہر طرف خون کے فوارے بلند ہونے لگے۔ ایک قیدی کے جسم میں کئی کئی تیر پیوست ہونے سے لمحوں میں ان کی روحیں پرواز کر گئی۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں سینکڑوں کبوتر چھوڑ دیے گئے اور ہر طرف سے مبارک سلامت کا شور اٹھنے لگا۔ شکنتلا گہری سانس لے کر رہ گئی اور زیر لب بولی، بہت اونچا اڑ رہے ہو شنکر نرول، تمہیں پتال کی پستیوں میں دفن کرنا اب شکنتلا کا نصب العین ہے۔ یہ کہتی ہوئی شکنتلا لوگوں کے درمیان سے غائب حالت میں گزرتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور کرسی گھسیٹ کر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر دوبارہ باہر کا نظارہ کرتے ہوئے سوچنے لگی کہ کہیں شنکر نرول ہاتھ نہ دکھا جائے۔ اب تو صرف 2 دن رہ گئے ہیں، اب دیکھتی ہوں یہ جیسے ہی فارغ ہوتا ہے اس کے پاس جا کر 2 ٹوک بات کروں گی اور اگر اس نے کوئی استادی دکھانے والی کوئی بات کی تو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر چیر دوں گی اس پنڈت کے بچے کو، پھر میرے ساتھ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ سوچنے کے ساتھ ساتھ اس کی نظریں پنڈت پر بھی تھیں تو اب دربار برخاست کر کے اٹھ رہا تھا۔ اس وقت اس کی ٹور دیکھنے والی تھی جب ہر ملنے والا زن و مرد اس کے آگے جھکا جھکا جاتا تھا۔ یہی عالم اس کی پتنی اور بیٹی پدمنی کا بھی تھا۔ انہوں نے اتنی عزت و توقیر کا کب سوچا تھا؟ ان کو تو سب جیسے چھپر پھاڑ کر ملا تھا۔ دونوں ماں بیٹی کی باتیں بات بات پر کھلی جا رہی تھی۔ اب وہ تینوں اپنے شاہی کمرے کی طرف گامزن شکنتلا کو نظر آئے تو شکنتلا بھی اٹھ کر ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔
حفاظتی اہلکار راجا رانی اور راجکماری سے ذرا فاصلے پر گھیرا ڈالے چل رہے تھے، لیکن اپنے شاہی حجرے میں صرف وہ تینوں ہی داخل ہوئے، باقی لوگ باہر ہی رہ گئے۔ تو شکنتلا بھی اچک کر داخل ہو گئی۔ کمرے کی سج دج دیکھ کر شکنتلا مسکرانے لگی۔ اونچی چھت، بے شمار کھڑکیاں اور روشن دان، فرش پر قالین، دیواروں پر نادر اور نایاب مصوروں کے شاہکار، آمنے سامنے بے شمار صوفے جن کی لکڑی پر میناکاری اور رنگین شیشے لگے تھے۔ تینوں گردن اکڑائے صوفوں پر بیٹھنے لگے تو ارد گرد کھڑی کنیزیں ان کی پوشاکیں سنبھالنے کو سر سے آگے بڑھیں اور لباس درست کرنے لگیں، اور ہر ایک کے پیچھے دو دو کنیزیں کھڑی ہو کر پنکھا جھلنے لگیں، اور ایک کنیز سراہی میں سے ٹھنڈا مشروب شیشے کے پیالوں میں انڈیل کر ان کو پیش کرنے لگی۔ کیسا لگ رہا ہے جیون کا سنہرا دور شنکر نرول؟ شکنتلا نے اچانک ظاہر ہو کر سوال کیا۔ کنیزوں اور شنکر نرول سمیت سب ہی اچھل پڑے۔ شکنتلا ایک پردے کے پیچھے سے اچانک ظاہر ہو کر نکلی تھی اور حرامہ حرامہ چلتی ہوئی شنکر کے بالکل سامنے آ بیٹھی تھی۔ تو تم؟ شنکر قدرے بدحواسی سے بولا، لیکن پھر سنبھل گیا۔ ہاں میں شنکر، جس نے تمہیں راجا بنایا اور جسے تم نے نہ تو آج کے دربار میں مدھو کرنا مناسب سمجھا، بلکہ رات بھی داشتہ کنیز کے حسن کے جلووں میں کھو کر تو نے اس کی بے عزتی کر دی تھی۔ شکنتلا کی بات سن کر شنکر نرول ہنس پڑا اور کہنے لگا، دیکھ شکنتلا، راجدھانی کے کاموں میں تمہیں مدعو کرنا یا تم سے مشورہ لینے کا نہ تو میں پابند ہوں اور نہ تم مجھے اس پر مجبور کر سکتی ہو، کیونکہ مجھے راج گری دلا کر تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ تو ہمارا سودا ہے۔ تم نے میری ایک شرط پوری کر دی ہے، دوسری یہ بھی باقی ہے، اس کے بدلے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، بس حساب صاف۔ شنکر لاپرواہی سے بولا، اور جو رات تم نے معمولی سی لڑکی کے سامنے میری بے عزتی کی وہ؟ شکنتلا حشم کی نظروں سے گھورتے ہوئے مخاطب ہوئی، وہ تمہاری اپنی غلطی تھی، تم نے رات کے کسی کی ذاتیات میں مداخلت کی اور پھر تم نے کنیز کا خون پی کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا ہے۔ میرا کام کس وقت ہوگا؟ شکنتلا نے شنکر کی دلیلوں کے سامنے لاجواب ہو کر پوچھا۔ آج اور کل میں بے حد مصروف ہوں، بے شمار مبارکباد دینے والے راجے مہاراجے اور ان کے اہل خانہ آ رہے ہیں، جمعہ کی اس پیر کو تمہارا کام کر دوں گا، لیکن اس وقت تک تو بہت دیر ہو جائے گی شنکر۔ میں مجبور ہوں شکنتلا، کچھ نہیں ہوتا، تم قطن فکر نہ کرو، میرے لیے سامری کو منڈپ سے باہر نکالنا اور اس کی تپسیا بھرشٹ کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن کیسے کرو گے مجھے کچھ بتاؤ۔ شکنتلا مجبور ہو کر ضد چھوڑتے ہوئے لاچاری سے بولی، تم نے بھی مجھے نہیں بتایا تھا کہ کیسے کرو گی، بس اتنا ہی کہا تھا کہ ہو جائے گا۔ پنڈت مانی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے شنکر نرول، میں شکروار کی دوپہر تک انتظار کر لیتی ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ میرا نام شکنتلا ہے، میں دل اور چہرے پڑھ لیتی ہوں، مجھے تمہارے من میں کھوٹ نظر آ رہا ہے، اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو تمہاری نسل تک کا نشان مٹا دوں گی۔ یہ کہہ کر شکنتلا غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی تو شنکر نرول مکرو انداز میں ہنسا اور بیوی اور بیٹی کی طرف دیکھ کر بولا، شکروار تو آ لینے دو شکنتلا، پھر پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ میں سامری کو منڈپ سے باہر نکال کر تمہیں بچا کر اپنے لیے مستقل درد سر پیدا کر لوں۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ تو سامری کی غلامی میں ہی جائے؟ اور ہماری حکومت تو پکی ہو چکی ہے، ہم اپنے سارے دشمنوں کا کریا کرم کر چکے ہیں، اب تو سارا جیون شنکر نرول ٹھاٹ باٹ سے حکومت کرے گا۔ ہی شنکر پھر ہنسا تو پدمنی تیزی سے بولی، پیتا جی کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ تو چنتا نہ کر بیٹی، آپ شنکر نرول تیرا باپ 40 سالوں سے ایسی ہی چالے چل رہا ہے، پہلے کبھی تمہیں ضرر پہنچا؟ میں تو بس شاہی محل میں راجکماری بن کر سب کو اپنے جوتوں کے تلووں سے بھی نیچے رکھنا سیکھ، اور جو من چاہے کرتی پھر۔ ادھر شکنتلا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، ایسی بیزار کن صورتحال سے پہلے کبھی اس کا واسطہ نہ پڑا تھا۔ اس کا ذہن انتہائی پرگندہ ہو چکا تھا، آنے والے وقت کی نزاکت وہ پوری طرح سمجھ رہی تھی۔ اگر شنکر نرول کے دل میں بے ایمانی ہوئی یا اگر اس کی ترکیب کارگر نہ ہوئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے سامری کا غلام بننے سے نہ رک سکے گی۔ بظاہر یہ صورتحال تھی۔ شکنتلا کو چاروں طرف سے چھائے ہوئے مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشنی کی واحد کرن شنکر نرول ہی تھا، جس سے وہ فوری طور پر کوئی پنگا نہ لے سکتی تھی اور اس کی باتیں ماننے پر مجبور ہو چکی تھی۔ ادھر اس کے سر میں درد کی لہریں لمحہ بہ لمحہ زور پکڑتی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی اس کا سارا دماغ بھاری اور سائیں سائیں کر رہا تھا، یوں اس کا دل بھر آیا اور وہ تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے روتے پھر سو گئی۔ پھر اس وقت اٹھی جب ایک کنیز نے اسے جگایا۔ آنکھ ملتی ہوئی شکنتلا اٹھ بیٹھی۔ حضور، آپ کو میں کئی دفعہ دیکھنے آئی مگر آپ سو رہی تھی، کنیز سر جھکا کر مترنم آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہاں کیا بات ہے؟ شکنتلا جمائی اور انگڑائی لیتے ہوئے بولی۔ حضور کچھ کھا پی لیں؟ کنیز ادب سے بولی۔ لے آؤ، کھانا لگا دو۔ شکنتلا اٹھ کر بیٹھ گئی، ہاتھ گردن کے پیچھے لے جا کر زلفیں درست کرتے ہوئے بولی، بہتر حضور۔ کنیز جھکتے ہوئے الٹے قدموں سے باہر نکل گئی۔ شکنتلا نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو شام کے سائے اسے گہرے ہوتے دکھائی دیے۔ محل میں جا بجا ملازمین کمکمے روشن کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، وہ دل میں سوچنے لگی، کہ میں سارا دن سوتی رہی ہوں۔ اتنی دیر میں 2 ملازمین اسی کنیز کی رہنمائی میں کھانا لا کر سرو کرنے لگے
اور کنیز نے چاندی کی پرات لا کر شکنتلا کے سامنے رکھ دی اور مٹی کے پانی سے بھرے کوزے کے ساتھ شکنتلا کے ہاتھ دھونے لگی۔ کھانے کے بعد شکنتلا نے سب کو جانے کا حکم دے دیا اور خود بیٹھ کر حالات کے بارے میں سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے اچانک اسے خیال آیا کہ کیوں نہ چل کر سامری کو دیکھا جائے اور چند کوششیں مزید کی جائیں، شاید کام بن جائے۔ یہ سوچتے ہی اس نے کمرے کے اندر سے چٹخانی لگائی اور نکاسی آپ کے راستے سانپ بن کر باہر نکلی اور انسانی روپ میں آ کر منظر سے غائب ہو گئی اور اڑان بھرتی ہوئی سامری کی طرف چل دی۔ تو ایک بات اس نے شدت سے محسوس کی کہ محل کے کمرے میں بھی گو اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، لیکن جوں جوں وہ سامری کے نزدیک ہو رہی تھی درد کی لہروں میں شدت آتی جا رہی تھی۔ یعنی وہ جان گئی کہ جتنی وہ سامری سے دور ہو جائے گی تکلیف کم ہو جائے گی، جیسا کہ گرو نارائن نے عمل کر کے قابو کیا تھا۔ تو اس کا سر درد کی شدت سے پھٹنے کو آ گیا تھا، لیکن جب خوشکران اور سامری سے گرو نارائن کی پہنچ سے سینکڑوں کوس دور لے گئے تھے تو درد کی شدت برائے نام ہی رہ گئی تھی۔ مرکٹ میں آ کر اس نے دیکھا سامری بدستور ایک ٹانگ پر کھڑا جاپ جپنے میں مصروف تھا، لیکن اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ جسم پر میل کچیل، کپڑے پھٹ چکے تھے، سر اور داڑھی کے بال جھاڑ جھنکار تھے، چہرے سے تھکن کے واضح آثار، لیکن وہ اپنے کام میں اتنا جنونی تھا کہ شکنتلا جانتی تھی کہ مر بھی گیا تو اپنی جگہ نہ چھوڑے گا۔ اسے دیکھ کر شکنتلا کا دل غصے اور انتقام سے تیز تیز دھڑکنے لگا اور وہ کینہ توز نظروں سے چپ چاپ سامری کو دیکھتی رہی اور پھر چپکے چپکے اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ سامری آنکھیں بند کیے اپنے کام میں مگن تھا کہ اچانک سامری کے چاروں طرف سے بے یک وقت آنکھوں کو ہیرا کر دینے والی بے پناہ چمک پیدا ہوئی اور اس کے فوری بعد بجلی کی کڑک سے بھی 100 گنا زیادہ زوردار آواز کے ساتھ چٹاک دار آواز ابھری، جس نے سامری کو لمحہ بھر کو بکھلایا اور تھرتھرایا۔ اس کا زمین سے اٹھایا ہوا پاؤں غیر ارادی طور پر نیچے ہوا، لیکن سامری نے اسے زمین پر لگنے نہ دیا، ورنہ اس کے حق میں بہتر نہ ہوتا۔ لیکن پھر سامری سنبھل گیا تو شکنتلا نے جلا کر بائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر دائیں ہتھیلی پر مارا۔ بہت ہی کمینہ ہے حرام کی اولاد، شکنتلا بڑبڑاتی ہوئی پھر منتر پڑھنے لگی۔ جو جو شکنتلا منتر پڑھتی جاتی اس کی آنکھوں میں چمک اور وحشت میں اضافہ ہوتا گیا اور ایک دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا اور سامری کے دائیں طرف زمین یوں پھٹتی چلی گئی جیسے زیر زمین شدید زلزلہ آیا ہو۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ سامری دائرے سمیت لرز کر رہ گیا اور پھر اس قسم کے ایک دھماکے سے دائرے کے بائیں طرف والی زمین بھی پھٹ کر 2 علیحدہ علیحدہ حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد سامری کے عقب میں اسی طاقت کا دھماکہ ہوا اور زمین پیچھے سے بھی پھٹ گئی۔ اب دائرے کے چاروں طرف زمین دائرے کا ساتھ چھوڑ چکی تھی اور درمیان میں اچھی خاصی کھائیاں بن گئی تھیں، جن کی زمین کے اندر گہرائی کنویں جتنی تھی۔ اب صرف دائرے والی جگہ ہی اپنی جگہ پر قائم تھی۔ اب شکنتلا نے اپنے بہروں کو حکم دیا کہ چاروں طرف سے ان کھائیوں میں گھس جاؤ، جتنی جگہ پر آسن جمائے ہوئے ہے اتنی جگہ کو گہرائی سے کھرچ کر اٹھا کر بلند کر لو۔ حکم کی دیر تھی کہ بہروں کی فوج چاروں طرف سے کھائی کی دہ میں گھسنے لگی اور شکنتلا کی آنکھوں میں امید کی کرنیں روشن ہونے لگی۔ سامری بھی اب آنکھیں کھولے تیزی سے منتر جپنے کے ساتھ ساتھ چوکنی نظروں سے سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ساری جگہ لرزنے لگی جیسے زمین سے اس کی جڑیں ہلائی جا رہی ہوں۔ شکنتلا کو پہلی دفعہ سامری کے چہرے پر پریشانی کی پرچھائیاں رقص کرتی دکھائی تھی، کیونکہ زمین لرزنے سے اس کے لیے اپنا توازن قائم رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ اس اثنا میں شکنتلا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ کی رگوں کو کسی نادیدہ چیز نے اپنی انگلیوں میں کسنا شروع کر دیا ہے۔ درد کے شدید جھٹکے اسے اپنے سر میں محسوس ہونے لگے۔ شکنتلا نے اضطراری طور پر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ درد کی شدت سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ اسے زمین گھومتی اور دماغ پر غبار چھاتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ فوراً سنبھلنے کی کوشش کرنے لگی اور تمام قوت ارادی کو مجتمع کر کے سر کو جھٹکنے لگی، لیکن درد کی شدت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ شکنتلا سمجھ گئی کہ سامری کی تپسیا رنگ جما رہی ہے اور اگر جلد ہی وہ سامری کے سامنے ہٹ کر دور نہ چلی گئی تو ناقابل برداشت درد کی لہریں اسے بے ہوش کر دیں گی اور پھر سب کچھ سامری کے حق میں ہو جائے گا۔ لہٰذا بہتر ہے کہ راہ فرار اختیار کی جائے اور آخری بار یعنی شنکر نرول کے وعدے کا کل تک انتظار کیا جائے۔ لہٰذا شکنتلا نے سر سے پسپائی اختیار کی اور عقابی رفتار سے اڑتی ہوئی کالی کے مندر کے مرکٹ سے دور ہوتی چلی گئی۔ جو جو وہ دور ہوتی گئی اس کا دماغ سکون پاتا گیا، یہاں تک کہ وہ واپس محل میں آ گئی اور محل کی چھت پر اتر کر بے سدھ ہو کر گر گئی اور بری طرح ہانپنے لگی۔ اس کا سارا جسم خوف اور گھبراہٹ سے پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ اس کے انگ انگ سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اسے اپنا وجود دھواں دھواں ہوتا محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ اس نے خود اعتمادی اور قوت ارادی کے بل پر پوری کوشش کی کہ تھوڑی دیر اپنے آپ کو سنبھال لیتی تاکہ اتنے میں سامری کا دھڑن تختہ ہو جاتا، لیکن وائری قسمت۔ کافی دیر الٹی پڑی رہنے کے بعد شکنتلا نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر پشت کے بل لیٹ گئی۔ رات پوری طرح چھا چکی تھی، سر پر تاروں بھرا آسمان تھا، ہر چیز اپنی اپنی جگہ معمول کے مطابق تھی، لیکن شکنتلا کے اندر کا موسم تراتم خیز تھا۔ آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہو گئی۔ رات کو ایسے بھی اس کے درد کی شدت میں کمی آ جاتی تھی۔ اب وہ اٹھی اور لباس چھاڑ کر صاف کیا اور سوچنے لگی کہ شاید
شاید میری آزادی کی آخری راتیں ہیں۔ سامری کے قبضے میں جاؤں گی تو نہ جانے وہ کیا سلوک کرے گا۔ پھر تو میں اس کی اجازت کے بغیر نہ تو کھانا کھا سکوں گی، نہ آرام کر سکوں گی، نہ اپنے وجود کو سیراب کر سکوں گی۔